सामने हो, कीड़ा ही सामने हो, अंदर हो, तो हुई ना लापरवाही। चुस्त रहना। कौवे को तुम देख लो, कभी भी आंख यूं बंद करके नहीं बैठता। कहीं भी टहलने बैठा हो कहीं, तो यूं आंख बंद करके सोता नहीं हो। जानवर कबूतर तो यूं कर लेगा आंख बंद, लेकिन ये नहीं करे आंख बंद। इसकी तो यूं खुली की खुली रहेंगी, और घूमते घूमते पलक ऐसी तेजी से मारेगा, पता भी नहीं चलेगा। और जहां बैठेगा अपने पैरों को ऐसे करता रहेगा यूं, यानी देखता रहेगा कहीं चिपक तो नहीं गए, उड़ने देर ना हो जा, है ना। इस तरह यूं करता रहेगा, पैरों को चुस्त रहेगा। इसीलिए मसल मशहूर है। किसी ने कहा था कि कौवे की माँ ने कहा, बेटे जो नीचे को झुक के यूं ढेला उठावे तो उससे बचिए, तेरे ताक के मारेगा वो, उससे बचिए। तो उन्होंने कहा, जो तेरा खसम कोई पहले लिए खड़ा हो हाथ में, फिर क्या होगा? कहना, जब तू नहीं मार खावे किसी, है ना। जब तू मुझे खसम बता रहा है तो तू नहीं मार खावे किसी। तो ऐसा कौवा, तो कौवे से क्या सीखा सबक? चुस्त रहे। फिर उसने पूछा, सुअर से क्या सीखा आपने? सुअर से क्या सीखा? सवाल करने वाला भी अजीब ही हो, क्या पूछ ले। सुअर से क्या सीखा? फरमाया, सुअर से सीखा सवेरे उठना। सबसे पहले कौन उठे? सुअर उठता है सबसे पहले, और सड़कों सड़क जा देखता, अपनी ग़िज़ा तलाश करता हुआ कहाँ गंदगी पड़ी हुई है और ताज़ा ताज़ा पखाना खाऊं मैं जाके। सवेरे उठता है, सूरज निकलने का इंतजार नहीं करता वो, तो इसलिए सूअर से सीखा मैंने सवेरे उठना। तो वो भी अल्लाह वाले कैसे थे भाई, कि जो हर जगह हर चीज पर इबरत की नजर डालते थे। तो हम मजनू पर इबरत की नजर डालें ना डालें? जो अकेला बैठा हुई उंगली से यूं लिख रहा है, लैला लैला लिख रहा है ना। अरे क्या कर रहा है? मैं लैला के नाम की मश्क कर रहा हूं, अपने दिल को तसल्ली दे रहा हूं, है ना। जब तसल्ली दे रहा, तो तू मोमिन कामिल होकर और खासकर मुरीद होकर, या तू अल्लाह की मोहब्बत का दावा करने वाला होकर, और अल्लाह का जिक्र तुझे करने की फुर्सत ही नहीं है। आई समझ में? दावा ना करो, दावा करते हो सबूत दो। क्या इसी का नाम मोहब्बत है कि तुझसे फर्ज भी अदा नहीं होता, फर्ज नमाज भी अदा नहीं होता, फिर तेरी जुबान पर और तेरे दिल के अंदर दायमी हमेशा जिक्रुल्लाह कैसे होगा? तो देखिए, हक़ ताला ने नमाज जैसी चीज के अंदर तो खास मौकों पर तखफीफ कर दी, कमी कर दी, मगर अल्लाह के जिक्र के अंदर कमी नहीं की। बल्कि वहां तो यूं कहा, खड़े हो, लेटे हो, बैठे हो, करवट पर हो, जिस हाल में भी हो, अल्लाह का जिक्र करो। तुझको वो तरीका इख्तियार करना चाहिए कि जिस तरीके से तेरी जुबान अल्लाह के जिक्र के साथ जारी रहती चली जाए। अल्लाह के जिक्र के साथ जुबान तेरी जारी रहती, और तुझको वो तरीक इख्तियार करना चाहिए कि तेरे दिल में अल्लाह ताला की याद बसती चली जाए। ये सारे एतराज़ात, ये सारी जुबान दराजियां क्या हैं? हक़ ताला के साथ सही मोहब्बत जो होना चाहिए थी वो नहीं है, वरना कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हक़ ताला का मुतालबा है अशद्दियत मोहब्बत होना चाहिए, यानी मोहब्बत की ज्यादती होना चाहिए। यानी कि यूं कह रहे हैं अल्लाह ताला, हर मोमिन को मेरा आशिक होना चाहिए, हर मोमिन को मेरा आशिक होना चाहिए। और जो उसके तकाजे हैं वो और हैं, जो अल्लाह का आशिक होगा उसके तकाजे और हैं। देखा आपने, मोमिन से अल्लाह ताला के साथ अशद्दियत मोहब्बत की बिना पर दाइमन जिक्र मतलूब है। जो अल्लाह का आशिक हो उसको एक घड़ी भी चैन ना है। हमारे यहाँ कांजले में एक बुजुर्ग थे, सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मोहम्मद, ये दरूद शरीफ पढ़ा करते थे, बहुत कसरत से पढ़ते। इतना आरामा हो गया था कि सो रहे हैं, सोते सोते भी होंठ चल रहे, है ना। खाना खा रहे हैं, बस जहाँ होंठ मुंह चला रहे हैं, जहाँ होंठ रुके फिर जुबान होंठ हरकत करने शुरू कर, सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना। जब बैतुल खला में जाते तो जीभ को पकड़ कर बैठते थे कि यहाँ अल्लाह का नाम लेना, दरूद पढ़ना बेअदबी है। जीभ को पकड़ कर बैठते थे, रुकती नहीं थी। जब नाई हजामत बनाने के लिए बैठा, तो जब यहाँ कैंची और उस तरह लबों पर लगाया होंठों पर, तो उसने कहा, वो पढ़ ही रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
انہوں نے کہا حضرت تھوڑی دیر کے لیے ذرا ذکر کو روک دیجئے، قطع کر دیجئے، وہ لفظ اس کا لکھا ہوں، قطع یعنی کاٹ دیجئے، رک جائیے تھوڑی دیر تاکہ میں یہ لب بنا دوں، کہیں ایسا نہ ہو آپ کی زبان حرکت کر رہی ہے، ہونٹ حرکت کر رہی ہیں، اس طرح لگ جائے، ہے نا؟ تو ذرا سی دیر کے لیے ذکر کو قطع کر دیجئے، منقطع کر دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا بھائی میں مجبور ہوں، میرے سے ہوتا نہیں، میں مجبور ہوں، میرے سے زبان رکتی نہیں، تو اسی حال میں بنا سکتا ہے تو بنا دے، نہیں تو اگر چاہے ہونٹ کٹے یا رہے، میرا اللہ کا ذکر کاٹنے کو جی نہیں چاہتا۔ دیکھا اشد محبت، اللہ اشد محبت، یہ ہے محبت کی زیادتی۔ حالانکہ ذکر مستحبات میں سے ہے، نہ فرض ہے نہ واجب۔ اللہ کا ذکر ہر وقت کرنا کو فرض ہے، نہ واجب نہ سنت، بلکہ مستحب ثواب کی بات ہے۔ لیکن حق تعالیٰ کا اس مستحب کے بارے میں، مستحب کے لیے کس درجے کا مطالبہ ہے؟ اللہ کا ذکر کرو، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، کروٹوں پر بھی، کتنا مطالبہ ہے؟ جب بھی غلطی ہوگی اللہ کی طرف سے غافل ہوگا تو غلطی ہوگی، اور اتنا کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے کہ دل و دماغ پر چھا جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جو حضرات عربی پڑھے ہوئے ہیں، مستحبن پر باب پر تشدید ہے، یہ استحباب سے ہے جو باب استفعال کا مصدر ہے۔ اب اس کے اندر جو حروف زائد ہیں ان کو نکال دو اور اس کا مادہ تلاش کرو۔ جب وہ نکال دیا تو مادہ کیا رہ گیا؟ ہا با با، حبب، اور دونوں با کو جمع کر دو تو کیا ہو گیا؟ حب، اور حبہ کسے کہتے ہیں؟ حب، محبت۔ لہذا مستحب ادا کرتے رہنے کے لیے حق تعالیٰ کی محبت چاہیے، اور مستحبات کا ادا کرتے رہنا اس بات کی دلیل ہوگی کہ اس کے اندر اس درجے کی محبت ہے۔ ایک صاحب تھے ہمارے یہاں، تو وہ گالی بہت دیا کرتے تھے، بات بات میں گالی، سانس میں ایک سانس میں گالی، خام خبی گالی کی ایسی زبان پر چڑھی ہوئی تھی۔ تو وہ مرید ہو گئے حضرت سے، تو حضرت سے کسی نے شکایت کی حضرت یہ گالی بہت دیں، تو آپ نے فرمایا یہ سنا ہے تم گالی بہت دیتے ہو؟ تو گالی دے کے کہے گا کون کہے؟ حضرت نے فرمایا اچھا بھائی ہمیں بھی گالی دے دی۔ پھر فرمایا کہ جی اچھا اس کا علاج بتاؤ پھر میں کیا کروں؟ فرمایا جب گالی نکلے فوراً استغفار پڑھا کرو، جب گالی نکلے جبھی استغفار۔ میں نے کہا جی اچھا، وہ تسبیح ہاتھ میں رکھتا، استغفر اللہ، تیری ماں کی استغفر اللہ، تیری دھی کی استغفر اللہ، بنجو رہے یوں تسبیح ہاتھ میں رہتی، چلتا پھرتا، عادت تھی کہنے کی کسی کو وہاں میونسپلٹی میں وہ تھے ذمہ دار، تو وہ چلتے پھرتے گالی بھی دینا اور استغفار بھی پڑھنا۔ کسی نے کہا بھائی یہ کیا جی ذمہ دار صاحب یہ کیا معاملہ کیا؟ اگر تسبیح بھی پڑھ رہے ہو گالیاں بھی دے رہے ہو، استغفار بھی پڑھ رہے ہو؟ کہا استغفار تو، گالی تو میری عادت ہے، اور استغفار اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ دھل جائے، جو گالی نکلی ہے یہ دھل جائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کی انہوں نے کہنا مانا اپنے شیخ کا، آخر میں ان کی عادت گالی کی بدل گئی۔ حب، اسے کہتے ہیں حب۔ مستحبات کا ادا کرتے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر اس درجے کی محبت ہے، اور مستحبات کا نہ ادا کرنا اس بات کی دلیل ہوگی کہ اس کے اندر حق تعالیٰ کی کم سے کم محبت ہے۔ تو لفظی سے بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی کہ استحباب کا مادہ ہے حب، اور حب کا معنی ہے محبت، تو مستحبات کا ادا کرنے والا وہ ہوگا جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی۔ دوسرا تیسرا جمعہ ہے جب گزر چکا ہے۔ مضمون کیا تھا؟ مضمون یہ تھا کہ حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے وضو میں یہ مستحب یہ جو ہے خلال کرنا بھول گئے، یہ سنت یہ بھول گئے، انگلیوں میں خلال کرنا، نماز پڑھ لی۔ جب سوئے خواب میں حضور تشریف لائے تو فرمایا
کہ یہی محبت کا دعویٰ ہے؟ سنت ہماری چھوڑ دی، خلال کرنا چھوڑ دیا انگلی میں وضو میں، یہ کیوں چھوڑا؟ بس اتنا کہتے آنکھ کھلی، گھبرا گئے، دوبارہ اٹھے، وضو کیا اور وضو کر کے دوبارہ سے نماز پڑھی تو کیا نماز نہیں ہوئی تھی؟ فرض چھوٹ گیا تھا؟ بولو بھائی واجب چھوٹ گیا تھا کیا؟ نہیں، ایک سنت بھی تو چھوٹی تھی، ایک مستحب کام ہی تو چھوٹا تھا، اس پر لٹ کر دوبارہ نماز دہرائی اور پھر اللہ سے توبہ کی اور معافی مانگی، اور اس کے بعد پھر جو ہے سزاً یہ کیا 6 مہینے تک 100 رکعت نماز نفل روزانہ جرمانے کی پڑھی۔ اسے کہتے ہیں محبت، یہ ہے حب، استحباب، حب، یہ مستحب کے اندر حب، محبت چھپی ہوئی ہے۔ مستحب کام کو وہ انجام دے گا جس کے دل میں محبت ہو۔ توفیق الہی اور حضرت والا کی برکت سے لفظ استحباب سے یہ حقیقت سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھو جملہ حضرت کا، کتنی محبت ہے اللہ سے اور کتنی محبت ہے اپنے پیر سے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ توفیق الہی سے اور حضرت والا کی برکت سے۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نام نہیں لیا اپنے شیخ کا، یہ فرمایا حضرت والا کی برکت سے۔ یہ محبت ظاہر ہو رہی نہیں ہو رہی ہے کہ اپنے شیخ سے محبت تھی اور اللہ سے محبت تھی، تو سب سے پہلے کیا کہا؟ اللہ کی توفیق سے، اور اپنے شیخ کی، حضرت والا کی برکت سے۔ لفظ استحباب سے یہ حقیقت سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لفظ استحباب کے اندر ہی حب، محبت چھپی ہوئی ہے۔ اور اس روایت سے بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ مستحبات کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ عذر تو اپنی جگہ پر ہے، عذر تو اپنی جگہ پر ہے کہ ذات باری تعالیٰ کے یہاں جب نماز کی فہرستیں کھلیں گی اور ان کا وزن ہوگا اور ان کے اندر کمیاں ہوں گی فرضوں کے اندر، حق تعالیٰ کریم ہے، مگر کچھ ہو تو اپنے پاس تاکہ کرم کا ظہور ہو، اپنے پاس بھی تو کچھ ہو جس سے کرم کا ظہور ہو۔ تو حق تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو اس کے نام اعمال میں کہیں مستحبات بھی ہیں یا نہیں، جن کو نفل بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اس کے اعمال نامے میں ڈھونڈو کہ اس کے اعمال نامے میں کچھ مستحبات، کچھ نفلیں وغیرہ ہیں یا نہیں۔ فرشتہ نام اعمال کو دیکھ رہا ہے، فرشتہ کہے گا جی ہاں ہیں، مستحبات بھی ہیں یا اللہ۔ تو حق تعالیٰ فرمائیں گے فرضوں کے اندر جو کمی اور کوتاہی ہو گئی تھی، فرضوں کی اس کمی اور کوتاہی کو اس کی نفلوں سے پورا کر دو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے، اس کی نفلوں میں سے اس کے فرضوں کو پورا کر دو، جو نفلیں پڑھ لیا کرتا تھا یہ۔ اب اگر نفلیں نہ نکلی تو کیا ہوگا؟ ذرا سوچو۔ تو دیکھا محبت لفظ استحباب سے ہے، اور مادہ حب کا تقاضا کیا ہے؟ اس کو پورا کرو۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ مستحب کا درجہ کیسا اونچا ہے، مستحب کا درجہ کیسا اونچا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، مستحب کا درجہ کیسا اونچا ہے۔ اس سے آگے ایک بات ذہن میں آئی ہے، جب آئی ہے تو سنا دوں۔ کسی نے حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت جی درود شریف، فضائل درود جو پڑھو تو دیکھو اس میں کتنے فضیلت درود کی، فضائل قرآن پڑھو اس میں اتنی فضیلت قرآن کی نہیں ہے۔ تو فرمایا درود شریف پڑھنے پر تو اتنا ثواب، اتنا ثواب، اتنا ثواب، اور قرآن شریف پڑھنے پر اتنا ثواب نہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کا درجہ بڑا ہے، درود شریف کا کم ہے۔ اللہ کا درجہ بڑا ہے، رسول کا درجہ رسول کا ہے، انسان ہے۔ تو درود شریف پڑھنے پر تو اتنا ثواب، اتنا ثواب، اتنا ثواب، اور قرآن شریف پڑھنے پر اتنا ثواب نہیں ہے۔ یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، فرمایا درود شریف پڑھنے والا تو مثل نوکر کے ہے، درود شریف پڑھنے والا مثل نوکر کے ہے۔ وہ تو نوکری کر رہا ہے، اس کی تنخواہ ملے گی، مزدوری کر رہا ہے، جتنی مزدوری کرے گا اتنی مزدوری ملے گی۔ اور قرآن شریف پڑھنے والا مزدور نہیں ہے، مقرب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ پسندیدہ شخص ہے، اس لیے اس کا ذکر اتنا ثواب کا نہیں بیان کیا گیا، کیونکہ مقرب کی کوئی تنخواہ نہیں ہوا کرتی۔ یہ فرمائے
ہو گئے جواب. اب حضرت کے خلیفہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، تو وہ جو فرماتے ہیں اللہ نے اس کا جواب میرے دل میں عجیب ڈالا، ماں دلیل کے ڈالا. اگر حضرت تھانوی زندہ ہوتے اور میں وہ دلیل پیش کر دیتا، حضرت بہت دعائیں دیتے، بہت خوش ہوتے. قرآن سے ثبوت میں پیش کر دیا. کیا کہا؟ حضرت حکیم الامت تھے وہ، تو بھائی اللہ کی طرف سے بات آتی تھی. یوں فرمایا جب فرعون نے جادوگروں کو کہا تم اسے ہرا دو میں تمہیں معقول انعام دوں گا. انہوں نے کہا جی یہ بتاؤ کیا انعام دو گے؟ ہرا دوں گا، مجھے بتاؤ انعام کیا دو گے؟ تو بادشاہ فرعون نے یوں کہا کہ اگر تم نے اس کو ہرا دیا موسیٰ کو تو تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا، میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا. انکم لمن المقربین، میں تمہیں اپنا مقربین میں داخل کر لوں گا. یہ فرعون نے کہا. بتاؤ بھائی، وزیر کی تنخواہ، سب کی تنخواہ، ملازمین کی تنخواہ، بڑی بڑی تنخواہیں وزیروں کی، کس کی، ججوں کی، لیکن مقرب جو ہوتا ہے بادشاہ کا اس کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی. آ رہی سمجھ میں؟ جن سے بادشاہ محبت کرتا ہے اور اپنی مجلس میں بیٹھا کر ان سے مشورے کرتا ہے، ہنسی مذاق کرتا ہے، ان کی تنخواہ ہوتی ہے؟ کچھ نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، تنخواہ نہیں ہوتی. لیکن وزیر صاحب کی جن کی بڑی معقول تنخواہ ہے، اگر کسی دن کام اٹک گیا تو اسی مقرب کے ذریعے سے بادشاہ سے سفارش کرواوے گا. سمجھ بھائی؟ تو یہ قرآن شریف پڑھنے والے یوں ہی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کریم پڑھے اور پڑھائے، سیکھے اور سکھائے. سمجھ میں آئی؟ تو قرآن شریف کا کتنا بڑا مرتبہ، کتنا بڑا مقام ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق. درود شریف کی فضیلت زیادہ ہے، سنائی ہے، اور قرآن کی اتنی نہیں سنائی. کیوں نہیں سنائی؟ جو میرا عاشق ہے وہ مجھ سے باتیں کرنے میں مزہ آئے گا، اسے کیا ثواب کی ضرورت ہے؟ قرآن شریف پڑھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اسے کیا مطلب ثواب سے؟ وہ تو میرا عاشق ہے، میرے کلام سے جی لگا رہا ہے. دیکھ لو، کسی کو کوئی نظم پسند آ جائے کسی کی تو اسے بار بار پڑھا کرتا ہے، ان اشعاروں کو بار بار پڑھتا ہے. کسی کو پسند آ جاتی ہے تو کیونکہ پسند آ رہی ہے بار بار. اب سمجھ میں آ گئی مقرب کا درجہ اور نوکر کا درجہ سمجھ میں آ گیا. تو درجہ کس کا بڑا ہے؟ مقرب کا. تو اللہ کا کوئی بندہ مقرب بن جائے، اس کا اللہ رب العزت اسے چاہنے لگے، اللہ اسے پسند فرما لیں. بولو اس جی چاہتا ہے نہیں چاہتا ہے؟ چاہتا ہے. اگر چاہتا ہے تو بولو کون کرے گا اس کا اتنی محنت اللہ کے ذکر ہر وقت کرنے کی، چلتے پھرتے کرنے کی، تھوڑی دیر بیٹھ کے ضربے لگا لی بس ہو گیا کافی نہیں. یہ تو ہر وقت کا روگ ہے. یہ تو اس لیے کہتے ہیں عادت ہو جائے. وقت مقرر کر کے تھوڑی دیر بیٹھ کے پڑھ لے گا تو اسے عادت پڑ جائے گی اور اسے نبھاوے گا. یہ مغرب کے بعد پڑھا کروں میں 2-3 تسبیح اللہ الہ الا اللہ کی یا تیسرے کلمے کی، درود شریف جو بھی کچھ پڑھتا ہے تو وقت کو مقرر کر کے نبھائے تو نبھانے سے عادت پڑ جاتی ہے. مقصد صرف مغرب کے بعد اور تہجد کا نہیں، اصل مقصد تو ہر وقت کا ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو. سبق لے نہیں رہے شاید، ہے نا؟ سبق لے نہیں رہے. گھر چھوڑ کے آتے ہو، وقت کام کا حرج کر کے آتے ہو، پیسے خرچ کر کے آتے ہو، لیکن کچھ نہ کچھ لے کے تو جانا چاہیے. سبق کیا سبق لے کے جانا چاہیے. تو کیسا درجہ اونچا ہے امر کی حیثیت سے بھی کہ اس میں تخفیف نہیں ہے، ہلکا پن نہیں ہے. اور میدان جہاد کے اندر بھی حکم ہے کہ ہمارا ذکر ہونا چاہیے. 5 وقت کی نماز تمہاری چیز پر مقرر کر دی گئی ہے، تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ اس کو ادا کر کے 5 وقت کی نماز کو میں فارغ ہو گیا. ہرگز نہیں. 5 وقت کی جو نماز نہیں پڑھتا تو بولو بھائی وہ کہاں پہنچا ہوا ہے. جو 5 وقت کی بھی نہیں پڑھتا سوچے وہ میں کہاں پہنچا ہوا ہوں اور اللہ کہاں بلا رہے ہیں. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم ادا کر چکو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. ہمہ وقت تمہاری زبان پر بھی میرا ذکر اور تمہارے دل کے اندر بھی میرا ذکر ہو.
اور یہ کمال ہے. اور یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ کمال؟ کیوں ہے کمال؟ فرشتے ہر وقت اللہ اللہ نہیں کر رہے؟ کر رہے نہیں کر رہے فرشتے؟ ہر وقت فرشتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، پلک جھپکنے کے برابر بھی غافل نہیں ہوتے. اگر کسی فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے 1 کروڑ سال پہلے پیدا کیا تھا اور جب سے وہ اللہ اللہ کر رہا ہے آج تک اللہ اللہ ہی کر رہا ہے، ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں ہوئی، تو فرشتے تھوڑی اللہ اللہ کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو فرشتے تو عبادت اللہ اللہ کر رہے ہیں. تمہارا کیا کمال ہے کہ ہر وقت تم اللہ اللہ کرو، ہر وقت اللہ کا ذکر کرو؟ ایک بزرگ تھے، بادشاہ کے خلاف ان سے خلاف ہو گیا. جب بادشاہ خلاف ہو گیا تو ان کو پھانسی کا حکم دے دیا. اس زمانے میں پھانسی اس طرح دی جاتی تھی، شیر کو بھوکا رکھا جاتا تھا، کئی وقت کئی دن بھوکا رکھا جاتا تھا، اور پھر میدان میں اس مجرم کو چھوڑ کے، جسے پھانسی دینی ہوتی تھی، چھوڑ کے میدان میں پبلک ادھر کھڑی ہوتی تھی، وہ لگی ہوئی ہوتی تھی باڑ، گھر چھلانگ لگا دے شیر، تو اسے ماں کھڑا کر کے مجرم کو پھر پنجرے میں سے شیر کو کھولا جاتا تھا، اور وہ دوڑ کر جا کر اس کا لقمہ بھوکا ہوتے تھا، لقمہ بنا کے اس کو چاٹ جاتا، کھا جاتا اس آدمی کو. یہ تھا. جب ان کو لے جایا گیا، انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا، بھائی کچھ گھبراہٹ سا ہو رہا ہے، اللہ والا کہہ رہا ہے، ڈر کی چیز سے ڈر لگتا ہے؟ نہیں لگتا؟ تمہیں تو لگتا نہیں ہو، تم تو پکے ولی اللہ ہو، تم تو ڈرتے ہی نہیں کسی سے. کہنا اس کا پٹھان کا کہنے لگا میں کسی سے نہیں ڈرتا. کہنا جنگل میں رہو تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کہنا اللہ سے تو ڈرتا ہی نہیں، میں یہاں ڈروں گا جنگل میں کسی سے؟ ایسے بھی جاہل ہوں جن کا اللہ سے تو ڈرتا ہی نہیں میں جنگل میں، اور کسی سے ڈروں گا میں؟ کوئی پٹھان برا نہ مانیو، اب بھی ہے ایسے سرحدی پٹھان جو ڈرتے ہی نہیں کسی سے. ایک پولیس والا آ گیا، ہینگ بیچا تھا وہ سرحدی پٹھان. انہوں نے کہا کیا میلہ لگا رکھا ہے، یہاں بھیڑ کر رکھی ہے سڑک پہ، یہاں راستہ رک رہا ہے ہو رہا، نوٹوں کی جاکٹ اٹھا کے تو یہاں ڈال لی اپنی آستین پہ، اور وہاں سے ہٹ کے وہاں گیا، اور جا کر کے وہاں اس پولیس والے کی چھاتی میں ہاتھ مار کے، اور بابا کیا کہتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ مجھے جو ہاتھ مار وہ پیچھے گرا جا پولیس والا، اس کی ہمت نہیں پڑی وہ کچھ چوں بھی کر لے، جو ہاتھ مار مار کے جو کرا، کیا کہتا ہے بابا، کیا کہتا ہے خان کو، کیا کہتا ہے؟ وہ تو پیچھے کو جات نکلتا، آ کے پولیس والے پر کو جھپٹ کے نکل گیا، یہ اپنی جگہ آ گیا. یہ ڈرے کی چیز ہے؟ سمجھے نہیں؟ جب جہالت ہوگی تو جہالت